हम छोटे बच्चों को अगवा करके आगे सेल करते थे। तभी किंग ने हमें ढूंढा और फिर हमें 2 साल तक अपने अंडर काम करवाया। अब 2 साल से हम किंग के साथ ही हैं। मेरा नाम विशाल है और ये राजेश है। वो लैला को देखता तफसील से बता रहा था। नाइस टू मीट यू विशाल, राजेश। तुम दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। अच्छा लगा तुम दोनों से मिलकर। चलो फिर मुलाकात होगी। वो क्या है ना, मुझे घर जाकर घर के काम करने हैं, बर्तन सफाई वगैरह। वो इन्हें कहती तफसील बताने लगी, जबकि वो दोनों एक दूसरे को देखकर रह गए थे। क्या मतलब था इसकी बात का? इतनी हसीन लड़की घर की मासियों वाले काम करती थी। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम ये सारे काम भी करती हो? इसने 2 जुमलों में अपनी हैरत का इजहार किया था। हालांकि दोनों जुमलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। हसीन होने का मतलब ये थोड़ी था कि बंदा घर के काम ना करे, खासकर हिजर अहमद की बीवी बनकर तो इसने सिर्फ बर्तन ही मांजने थे। बस अब जो करना है वो तो करना ही है ना। मेरी जिंदगी में बस यही सब कुछ लिखा है। 2 बेटियां हैं मेरी, इनका भी ख्याल रखना पड़ता है और फिर घर के सारे काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। तुम्हें तो पता है मेड मिलना कितना मुश्किल है दुबई में। अच्छी खासी मेड आती थी, लेकिन फिर ये पागल आदमी सऊदीया चला गया। मुझे शक था कि वहाँ इसका किसी और लड़की के साथ चक्कर ना चल पड़ा हो। मैं भी इसके पीछे सऊदीया चली गई और पीछे से मैं भाग गई। तब से सब कुछ खुद अपने हाथों से कर रही हूँ। वो अपना दुख इन दोनों को सुनाती, दुख का इजहार कर रही थी। तुम्हारे होते हुए कोई पागल ही होगा जो किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाएगा। तुम इतनी खूबसूरत हो, मैंने तो आज तक तुमसे हसीन लड़की नहीं देखी। इस आदमी ने लैला को सर से पैर तक देखा था, जबकि इसके अंदाज पर अंदर बैठा हिजर सुलग रहा था। बस बहुत हो गया था, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं थी इसमें। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठता दरवाजे से बाहर निकला था। लैला, तुम अभी तक यहाँ अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। घर जाओ, बहुत हो गया है तुम्हारा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ तुम काम करने आती हो या बातें करने के लिए? अगर काम में इंटरेस्ट नहीं है तो घर पर बैठो, मेरे बच्चे पालो। फजूल में यहाँ आकर मेरा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। वो सख्ती से इसे डांटते हुए बोला तो लैला ने पहले इसे घूरा था, फिर मजलूमियत से सर झुका लिया। हिजर, मैं तो बस बात कर रही थी। ये हमारे ऑफिस के ही लोग हैं, हमारे साथ काम करते हैं। मुझे लगा मुझे हाय हेलो कर लेनी चाहिए। पहले कभी मैं इनसे मिली भी तो नहीं हूँ, तो मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। लैला ने इसे समझाना चाहा था। हो गई बात, अब जाओ यहाँ से। मेहर और अनायत इंतज़ार कर रही होंगी, जाकर रात का खाना बनाओ। फजूल में फैशन करवा लो तुमसे, और कुछ नहीं होता। वो गुस्से से कहता। लैला को जाने का
اشارہ کر چکا تھا، جبکہ اس نے ایک سرد نگاہ وشال اور راجیش پر بھی ڈالی تھی، جو کب سے اس کی بیوی کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے۔ تم لوگ یہاں سکون سے کیا بیٹھے ہو؟ یہاں تمہیں بیٹھنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ تمہارا وہ راگھو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے، اس کے بارے میں پتہ کرواؤ، نہ کہ یہاں بیٹھ کر وقت برباد کرو۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ پتہ نہیں کہاں سے یہ فضول لوگ میرے سر ڈال دیے ہیں۔ تم لوگ تو کسی کام کے ہو ہی نہیں، اور تم لوگوں کا وہ باس بھی نہ جانے کہاں دفع ہو گیا ہے۔ خضر، تم راگھو کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ یقیناً کنگ کے ہی کسی کام کے لیے گیا ہوگا۔ ان دونوں نے ایک نظر لیلا کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر خضر کو بتانا چاہا تھا، "اوہ پلیز شٹ اپ، اس کی وجہ سے میرا کام رکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا۔ میں کنگ کی نظروں میں اٹھنا چاہتا تھا، دبئی کے علاوہ آس پاس کے ملکوں کی سربراہی لینا چاہتا تھا، لیکن اس ایک آدمی نے میرے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ مجھے کسی طرح کنگ سے رابطہ کرنا ہے، لیکن یہ راگھو نامی کانٹا بیچ میں ہے، جو نہ تو خود کسی کام کا ہے اور نہ ہی مجھے کنگ کے کسی کام آنے دے رہا ہے۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جاؤ یہاں سے۔ لیلا کی وجہ سے میں کام پر فوکس نہیں کر پا رہا، اس نے غصے سے ایک دفعہ پھر سے لیلا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس نے پہلے تو اسے گھورا، پھر شکل پر معصومیت طاری کرتی، پیر پٹکتی ہوئی اپنے بال ایک ادا سے پیچھے کو اچھالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ تمہیں اس سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ ہرٹ ہوئی ہے۔ راجیش نے اچانک ہی خضر کو ٹوکا تو وشال نے اس کے سینے پر کنی مارتے ہوئے اسے چپ کروایا تھا۔ اور ریلی، تمہیں لگتا ہے اپنی بیوی سے بات کرنے کا طریقہ میں تم سے سیکھوں گا؟ میری بیوی پر دھیان مت دو، اپنے کام پر دھیان دو، تم بھی، تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ وہ غصے سے کہتا اندر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ وشال اور راجیش نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، پھر اس دروازے کو جس سے تھوڑی دیر پہلے لیلا مایوس سی باہر نکل گئی تھی۔ یقیناً وہ دونوں لیلا کی قسمت پر افسوس ہی کر رہے تھے۔ اب اتنی حسین لڑکی کو ایسا خڑوس شوہر ملے تو افسوس ہی کیا جا سکتا تھا۔ ان دونوں کو ہی لیلا پر ترس آیا تھا، جس کا اتنا حسین ہونا اس کی شوہر کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ شام تک روح کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن یارم نے اسے باہر کہیں بھی جانے نہیں دیا تھا۔ اس کا ارادہ آج گھومنے کا تھا، مارکیٹ تک جانے کا تھا، لیکن یہ پلان کینسل ہو گیا تھا۔ اس نے ریام کو بھی کہا تھا کہ وہ پاپا کو منائے، ہمارا باہر جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن ریام نے کہہ دیا، ماما آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، پہلے آپ ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد ہم باہر کہیں جائیں گے۔ اور پھر ریام صاحب کے انکار کے بعد تو
یارم نے کہہ دیا، چھوٹا سا بچہ بات کو سمجھ رہا ہے اور تمہارے دماغ میں ایک چھوٹی سی بات نہیں آ رہی کہ ہم کہیں بھی باہر نہیں جائیں گے۔ رخ سمجھنے کی کوشش کیا کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد رخ منہ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ یارم نے اس کے منہ بنانے پر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ باہر نہیں جا سکتی، تو مطلب صاف تھا کہ یارم اسے کہیں بھی باہر نہیں جانے دینے والا تھا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے صبح سے لے کر شام تک صوفے پر بیٹھی رہی تھی۔ کبھی یارم اس کے لیے سوپ بنا کر لا رہا تھا تو کبھی اسے بھاپ دلوا رہا تھا۔ رویام بھی وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو یارم کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ یارم نے تو اسے سویٹر بھی پہنا دی تھی۔ گرمیوں کی آمد تھی، ایسے میں سویٹر پہن کر بیٹھنا روح کو بے وقوفی ہی لگ رہا تھا۔ لیکن یارم کاظمی تو پھر یارم کاظمی تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ روح کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو مجال تھی جو طبیعت خود بھی ٹھیک ہو جاتی۔ یارم، اب میں اندر اپنے بیڈ پر چلی جاؤں، مجھ سے یہاں نہیں بیٹھا جا رہا۔ اس نے یارم کو کچن سے نکلتے دیکھ کر کہا تھا، جس کے ہاتھ میں پھر سے اس کی بھاپ کا سامان تھا۔ صبح سے 6 دفعہ وہ اسے بھاپ دلوا چکا تھا۔ ہاں بس، وہ لوگ روم کی ونڈو بند کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کام مکمل ہوتا ہے تم اندر چلی جانا، تب تک کے لیے یہ بھاپ لو۔ وہ میز اس کے پاس لا کر رکھتا ہوا بڑا سا بول اس کے سامنے رکھ چکا تھا، جس میں موجود پانی پوری طرح سے گرم تھا۔ اس کا ناک پوری طرح بند تھا، لیکن پھر بھی بھاپ سے اٹھتی خوشبو وہ دور تک محسوس کر پا رہی تھی۔ خود پر بڑا سا تولیہ ڈالتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے راضی کیا تھا۔ اسے اس کام سے کتنی نفرت تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ویسے تو ڈاکٹر نے اسے مشین بھی دی تھی روح کو بھاپ دلوانے کے لیے، لیکن یارم کو ہر چیز نیچرل پسند تھی اور پھر مشینی کام کی وجہ سے یارم کو روح زیادہ بیمار محسوس ہوتی تھی۔ یارم، آپ نے بلکونی بند کر دی، اب تو کمرے میں بالکل ہی ہوا نہیں آئے گی۔ آپ کھڑکی بھی بند کروا رہے ہیں، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ روح، تمہیں ہوا سوٹ نہیں کر رہی میرا بچہ، مجبوری ہے۔ یہاں کی ہواؤں سے جتنا ہو سکے خود کو بچاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی ہے، تو آب و ہوا سیٹ کرنی پڑے گی۔ یہ مجبوری ہے میری جان، اور ویسے بھی صرف چند دن کے لیے ہی میں نے کھڑکی اور بلکونی بند کروائی ہے۔ کچھ دنوں میں ہم واپس کھول لیں گے جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ تو عارضی ہے۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتا، خود زمین پر بیٹھتا اسے بھاپ دلوانے لگا تھا، جبکہ رویام بھی روح کے سر کو اس طرح سے پکڑے ہوئے تھا۔ آخر اس نے بھی تو اپنی ماں کی خدمت کرنی ہی تھی۔ بے شک کچھ بھی نہ کر کے بھی وہ بہت کچھ کر رہا تھا۔ حد ہے یارم، ہوائیں بند کر دی ہیں آپ نے میری، اور کہتے ہیں یہ سب کچھ عارضی ہے۔ وہ منہ بنا کر کہتی، پھر سے جھک گئی تھی۔
جبکہ یارم اس کی بات کا بالکل بھی اثر لیے بغیر اپنے کام میں مگن رہا، جو میری روح کو بیمار کر دے۔ وہ ہوائیں بھی حرام ہیں مجھ پر۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن فی الحال تمہاری طبیعت سے زیادہ عزیز مجھے کچھ بھی نہیں ہے، اپنی سانسیں بھی نہیں۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے اسے دوبارہ پانی پر جھکنے کے لیے کہہ رہا تھا، جس پر اس نے اسے گھورا تھا، لیکن اس کے گھورنے پہ یارم ہلکا سا ڈمپل شو کرتا، آنکھوں میں التجا لیے اسے پھر سے کرنے کا کہنے لگا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، اگر آپ میرے اتنے ہینڈسم شوہر نہ ہوتے نا تو میں نے آپ کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دینا تھا۔ وہ اس کی اوور پروٹیکٹنس سے تنگ آتے ہوئے غصے سے بولی تھی، جبکہ اس کے بعد یارم نے ہلکے سے ڈمپل شو کیے تھے۔ ٹھیک ہونے کے بعد بے شک تم مجھے ڈسٹ بن میں پھینک دینا، لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہیں بیمار دیکھ کر سانسیں اٹکنے لگتی ہیں میری جان، مجھ پہ یہ ظلم نہ کیا کرو، روح بہت عزیز ہو تم مجھے۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، تو روح نے ناک سکیڑتے ہوئے لب سی لیے تھے۔ اس طرح کی خدمت کے بعد جب وہ یوں پیار جتاتا تھا تب روح کے نخرے بھی آسمان پر ہوتے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو لیلا کے چلانے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ پریشانی میں قدم آگے بڑھانے لگا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے اپنی بیٹیاں ادھر ادھر بھاگتی نظر آئی تھی۔ اس نے غور کیا تو پتہ چلا وہ بیڈ بچھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹیوں پر ترس آیا تھا۔ ان کی ظالم ماں ان کی معصوم بچیوں سے کام کروا رہی تھی، اس نے پریشانی سے سوچا، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کے حق میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ لیلا نے اس کو بھی اس کی نانی دادی یاد کروا دینی تھی۔ ماما چادر بچھا دی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اندر سے مہر کی معصوم سی آواز سنائی دی تھی۔ چادر تو خاک ہی بچھائی گئی تھی، وہ آدھی زمین پر اور آدھی بیڈ کے اوپر تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی لیلا کی طرح ہی تھی۔ کیا کرنا ہے کا کیا مطلب؟ وہاں سے ڈسٹر اٹھاؤ اور جھاڑو، بدتمیز ہو تم لوگ، تمہارے باپ کی غلام نہیں ہوں میں، اتنی مشکل سے میں نے صفائی کی تھی، تم لوگوں نے پورے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے تمہارا باپ مجھے تنہا دیتا ہے تم لوگوں کے کام کرنے کی؟ کبھی گھر صاف کرو، کبھی برتن، ناخن ٹوٹ رہے ہیں میرے، اوپر سے آٹا بھی گوندا ہے۔ وہ خود پر ہوئے ظلموں کو گن گن کر بتاتی باہر آئی تھی، جب اس کی نظر دروازے پر کھڑے خضر پر پڑی تھی۔ آ گئے لارڈ گورنر صاحب، آئیے اور یہ جھاڑو اٹھا کر گیسٹ روم صاف کیجیے۔ نوکر نہیں ہوں میں کسی کی، زندگی خراب کر دی ہے میری، بس انہی کاموں کے لیے رہ گئی ہوں میں، میری ساری خوبصورتی تو یہ فرش گھس گھس کر گھس جائے گی، کسی کو قدر ہی نہیں ہونی میری۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی واپس کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ہاتھ میں پلیٹ تھی، مطلب وہ برتن دھو رہی تھی۔ خضر نے تیزی سے کچن کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کا جتنا موڈ خراب تھا
اس نے خضر کے ہاتھ میں نہ تو پھول دیکھے تھے اور نہ ہی گفٹ جو وہ اسپیشلی اس کے لیے لایا تھا تاکہ اس کے ساتھ خوبصورت وقت گزار سکے۔ ڈارلنگ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میری جان، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے چکا تھا جس پر لیلا نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ یہ آخری برتن ہے، گندے برتنوں کا انبار دھو سکتی ہوں تو یہ بھی دھو سکتی ہوں میں۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ کھینچ چکی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ آج لیلا کا غصہ ہرگز کم نہیں ہونے والا تھا اور اس کے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق ہونے والا تھا۔ لیلا میری جان، میں کر دوں گا نا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار، تم آرام کرو۔ اور تمہارے نیل تو سچ میں خراب ہو گئے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کا نیل چیک کیا تھا۔ اس کی چھوٹی انگلی کا نیل کافی حد تک بگڑ چکا تھا۔ وہ کل ہی ایکسٹینشن کروا کر آئی تھی سعودیہ سے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی ملازمہ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ نکلی ہوگی۔ اتنے دنوں میں اس کی دونوں بیٹیاں عروبہ کے گھر تھی، ایسے میں ملازمہ نے ہرگز اپنی شکل بھی اس گھر میں نہیں دکھائی تھی۔ حالانکہ وہ جانے سے پہلے ملازمہ کو بول کر گئی تھی کہ گھر شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، لیکن اتنے دنوں میں نہ تو ملازمہ یہاں تشریف لائی تھی اور نہ ہی اس نے گھر صاف کیا تھا۔ اب گھر کا ہر کونا گندا محسوس ہو رہا تھا اور جب تک سارا گھر صاف نہ ہو جائے تب تک لیلا نے اسے منہ نہیں لگانا تھا۔ یہ خضر احمد بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ حالت دیکھو میری، ملازموں سے بدتر حالت ہو گئی ہے میری۔ تم سے شادی کر لی ہے اور اوپر سے تمہاری وہ نوابزادیاں نہ جانے اپنے آپ کو کون سے ملک کی شہزادیاں سمجھتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم سے کام نہیں ہوتے۔ میں نے صبح اتنی مشکل سے ان کا کمرہ صاف کیا، آتے ہی پورے گھر کی تباہی نکال دی۔ وہ غصے سے ایک دفعہ پھر سے اپنے مسئلے بیان کرنے لگی تھی، جبکہ کچن کے دروازے سے جھانکتی مہر اور عنایت بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ان کی اچھی خاصی جھاڑ پوچھ ہو چکی تھی۔ لیلا میری جان، سب کچھ ہو جائے گا، میں کر دوں گا نا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈارلنگ، یہ تم کیوں کر رہی ہو؟ تم پر سوٹ نہیں کرتا برتن دھونا، تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ میں کرتا ہوں نا، وہ اس کے ہاتھ سے پھر سے پلیٹ لیتے ہوئے بولا۔ اس وقت خضر کا انداز بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا لیلا کو چاہیے تھا۔ خضر نے لیلا کو بتانا تھا کہ وہ یہ گھر کے کام کرنے کے لیے نہیں بنی ہے، وہ حکومت کرنے کے لیے بنی ہے، اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ وہ شہزادی ہے اور شہزادیاں ایسے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اس نے ایک نظر خضر کو دیکھا تھا جو بے بسی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا،
پھر ہاتھ میں پکڑا ہوا برتن اس کے حوالے کر گئی۔ مجھ سے نہیں ہوتے ہی سر یہ سارے کام۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے کہ کسی اچھی ملازمہ کا انتظام کرو۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے روحانسی انداز میں بولی تھی، جبکہ اسے ریلیکس ہوتے دیکھ کر مہر اور عنایت نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گہری سانس کھینچی تھی۔ میں کل ہی کسی اچھی ملازمہ کا انتظام کر لوں گا۔ میری جان، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جاؤ روم میں آرام کرو، میں کرتا ہوں یہ سب کچھ۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتا اسے وہاں سے جانے کو کہنے لگا تھا، جبکہ تھوڑا سا کام کرنے کے بعد ہی وہ اتنی زیادہ تھک چکی تھی کہ فوراً ہی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی مہر اور عنایت فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ بابا، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں۔ مہر نے فوراً اس کے ہاتھ سے برتن لیا تھا، جبکہ عنایت بھی ٹیبل صاف کرنے لگی تھی۔ نہیں ڈیئر پرنسس، تم لوگوں کو میری مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کی ماں ایک رانی ہے تو تم دونوں میری شہزادیاں ہو، سب کچھ ہو جائے گا۔ اور صبح تک ملازمہ بھی آ جائے گی۔ جاؤ تم لوگ اپنی پڑھائی کرو، ایگزام سر پر ہیں۔ وہ پیار سے ان دونوں کا ماتھا چومتا ان دونوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کا گال چومتی وہاں سے جا چکی تھی، کیونکہ گھر کے کام کرنا ان دونوں کو بھی پسند نہیں تھا۔ ہیزر سارا کام نپٹانے کے بعد روم میں آیا تو لیلا آئینے کے سامنے کھڑی سوچ میں اپنے بال سیٹ کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے اس نے لیلا کو آہستہ سے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ ہو گیا سارا کام، برتن بھی دھل گئے۔ ویسے تو تم دھو ہی چکی تھی، لیکن میں نے کچن بھی صاف کر دیا ہے، باہر سارا ٹی وی لانچ بھی صاف کر دیا ہے، مہر اور عنایت کا کمرہ بھی چمکا دیا ہے، اور ڈائننگ روم کے علاوہ گیسٹ روم بھی صاف کر دیا ہے۔ اب تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑے گا۔ کل سے ملازمہ آ جائے گی، سب کچھ وہی کرے گی۔ وہ بے حد پیار سے اس کے گرد اپنا حصار بناتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ اس کے لب لیلا کی گردن پر تھے۔ بہت اچھا کیا تم نے، سارا کام ختم کر دیا۔ مجھ سے کام وغیرہ نہیں ہوتے۔ ملازمہ کا جلدی سے جلدی انتظام کرو، میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے سامنے پڑا لوشن اٹھا کر اپنے ہاتھوں پر ملا تھا، پھر اس کے بازو اپنی کمر سے کھولتے ہوئے بیڈ پر جا کر بیٹھی پیروں پر مساج کرنے لگی۔ ہیزر اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس طرح کے نخرے لیلا اسے دکھاتی ہی رہتی تھی۔
وہ کافی دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ تم صبح چیک کر لینا، وہ آئے گی تو دیکھ لینا کیسی لگتی ہے۔ اگر کام پسند آیا تو رکھ لینا۔ پرانے والی تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ ویسے بھی تمہیں اس کا کام پسند نہیں تھا، ہم نے مجبوری کی وجہ سے رکھی ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کل والی کا کام تمہیں پسند آ جائے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے آہستہ سے اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا تھا، تو لیلا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنے پیر بیڈ سے نیچے کرتے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ بیٹیاں سو گئی تمہاری؟ اس نے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتے ہوئے بڑے بے باک لہجے میں سوال کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں انہیں سلائے بغیر کمرے میں آیا ہوں گا؟ وہ نرمی سے اس کے پیروں کو زمین سے اٹھاتا اپنی گود میں سیٹ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تم بھی عجیب قسم کے انسان ہو، جب بات اپنے مطلب پر آتی ہے تو سب کو وقت سے سلا دیتے ہو۔ ویسے تمہاری بیٹیاں میرے سر پر ڈانس کرتی رہتی ہیں، مجال ہے جو کبھی تم نے انہیں منع کیا ہو۔ اس کی شرٹ کے کالر کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کر چکی تھی۔ مطلب پورے کہاں کرنے دیتی ہو تم؟ تھوڑا بہت پیار دیتی ہو، اس کا بھی حساب رکھتی ہو؟ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ ہاں تو اتنی حسین بیوی ملی ہے تمہیں، تڑپانا میرا حق ہے اور تڑپنا تمہارا فرض، اس بات کا شکوہ نہ کیا کرو۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتی آہستہ آہستہ اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ میری مجال جو میں شکوہ کروں، وہ مزید اس کے بے باک سراپے میں کھوتے ہوئے آہستہ آہستہ اس پر چھاتا چلا جا رہا تھا۔ یہ تو میری خوبصورتی کا صدقہ ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے گال پر اپنے لب رکھتی اسے مزید بے خود کرنے جا رہی تھی، جبکہ ہونٹوں کی حرکت میں تیزی آ رہی تھی۔ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے وہ عجیب سی بے قرار سی حالت میں اس کی گردن کو اپنے لبوں سے بھگونے لگا تھا۔ تم میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں دیے شرارت سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کس نے کہا میں تمہارے ساتھ فری ہونے کی کوشش کیوں کروں گا؟ میں تو فری ہو رہا ہوں۔ وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا اس کے لبوں پر حملہ کر چکا تھا، اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہی تو اس نے ریڈ لپسٹک سے اپنے لبوں کو سجایا ہوا تھا۔ تو ہجر کیوں نہ بہکتا؟ اس کی بیوی اس کے دل کی ساری مرادیں پوری کر رہی تھی۔ تم ان لوگوں سے بات کیوں کر رہی تھی؟ وہ اچانک
اس کی گردن سے سر اٹھاتا اس سے سوال کرنے لگا تو لیلا کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ بکھری تھی، کیونکہ مائی ڈیئر ڈارلنگ، ان لوگوں کو بہت کچھ پتا ہے اور ان لوگوں سے بہت کچھ نکلوانا ہے۔ اب دور دور سے ہائی ہیلو کرنے سے تو یقیناً وہ تمہیں کچھ بتائیں گے نہیں، اسی لیے میں ان کے تھوڑے سے پاس جا کر ہائی ہیلو کر رہی ہوں کہ جلدی ہی ان کے منہ سے ساری باتیں نکل جائیں۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ وہ اسے گھور رہا تھا جب اس نے بہت نرمی سے سوال کیا۔ کیا وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جس انداز سے وہ بتانا چاہتی تھی، خضر مجبور ہو گیا تھا پوچھنے پر۔ تم ذہین ہو، بہت ذہین ہو، لیکن میں ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ حسین بھی ہوں، اور میرا بے تحاشا حسین ہونا تمہارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اگر تم فائدہ اٹھانا چاہو تو۔ خیر، فی الحال میرا ان ساری باتوں پر دماغ خراب کرنے کا ہرگز کوئی موڈ نہیں ہے۔ میرا موڈ رومانٹک ہو رہا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی تو خضر نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ میرا بھی ان فالتو باتوں پر وقت برباد کرنے کا موڈ نہیں ہے، کیونکہ میرا موڈ بھی تمہارے موڈ کی ہی طرح رومانٹک ہو رہا ہے۔ وہ اس کے لبوں کو بار بار چومتا پوری طرح اس کے حصار میں آ چکا تھا، جبکہ لیلا اس کے انداز پر مسکراتی اس کے لبوں پر اپنا پہرا جما گئی تھی۔ وہ مجھے نا تم سے تھوڑا سا سوری بولنا تھا، اس کے گالوں پر باری باری اپنے لب رکھتے ہوئے وہ پوری طرح سے اسے اپنے حسن کے جال میں قید کر چکی تھی۔ تھوڑا سا سوری کتنا سوری ہوتا ہے؟ وہ اسے اپنے تھوڑا سا سوری کتنا سوری ہوتا ہے؟ وہ اسے اپنے اوپر کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹتا، اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کرتا اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ میری طرف سے تو تھوڑا سا سوری بھی بہت بڑا سوری ہوتا ہے، اگر تم ایکسپٹ کرنا چاہو تو۔ میری مجال جو میں نہ کروں وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا تو لیلا مسکرا دی تھی۔ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی، پتہ نہیں وہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں جانتا ہوں سب کچھ کیسے ہوا لیلا، میں جانتا ہوں تم اپنے کام کے لیے جنون کی حد تک پاگل ہو، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ ہمارا کام کرنے کے لیے لوگوں کو اتنا ہی جنونی ہونا چاہیے۔ اور پھر میری لیلا یہ سوری پوری بولتی اچھی نہیں لگتی۔ میری لیلا تو حکم چلاتی اچھی لگتی ہے۔ تم مجھے مار بھی دیتی تو خدا کی قسم اف تک نہ کرتا۔
میں اپنی لیلا کے ہاتھوں مر بھی جاؤں تو میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں میں ایک بہادر عورت کا شوہر ہوں۔ تم میرا فخر ہو لیلا، اور یہ سوری بوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے۔ وہ پھر سے اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تو اس نے محسوس کیا کہ لیلا کا چہرہ، جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے چھلک رہا تھا، وہاں اب غصہ تھا۔ کیا ہوا لیلا؟ کیا میں نے کچھ غلط بول دیا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا پریشانی سے کہنے لگا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھتا پریشانی سے کہنے لگا تو اس نے اگلے ہی لمحے ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر دے مارا تھا۔ تم مجھے بہادر لڑکی کہہ کر اپریشیٹ کر سکتے تھے، یہ عورت کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ جیسی حسین لڑکی کو عورت کہنے کی؟ تمہاری ایسی کی تیسی، تم قابل ہی نہیں ہو نرمی سے پیار کرنے کے۔ تمہیں اس دن ہی مار دینا چاہیے تھا۔ کاش گولی یہاں سینے کے بیچ لگتی، کم سے کم تم مجھے عورت تو نہ کہہ پاتے۔ وہ اس کے بالوں کو نوچتے ہوئے اپنا غصہ باہر نکال رہی تھی، جبکہ ہیزر نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسی کنڈیشن میں وہ کنٹرول ہو جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے پکڑتا وہ اس کی کمر پر لگاتے ہوئے اس کے لبوں پر پوری شدت سے جھک گیا تھا۔ ٹھیک کہتی تھی وہ، نرمی سے پیار کرنا شاید ان کی قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے شاید جانوروں جیسا پیار کر کے ہی ایک دوسرے کا پیار سمیٹنا تھا۔ وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا، اس کی سانسیں چرا رہا تھا، جبکہ لیلا اب بھی اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ کمرے میں جہاں گہری سانسوں کا شور تھا، وہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد ہیزر اس سے بچنے کے لیے کبھی چیختا تو کبھی کہکا لگاتا۔ ہاں، لیکن اس نے دوبارہ اسے عورت کہنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ عورت نہیں تھی، وہ ایک حسین ترین دوشیزہ تھی، جسے عورت کہنا کم سے کم لیلا کے لیے گالی ہی تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے وہ یہاں سے چھوٹ جائے، کسی طرح وہ اپنے ہاتھ کھولنے میں کامیاب ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈیول نے آ جانا تھا، اور پھر اس کے وہ کیڑے مکوڑے چھوڑ دینے تھے جن کو خود پر محسوس کرتے ہی اس کی روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے وہ یہ رسی کھول لے۔ پہلے وہ لوہے کی زنجیر میں بندھا رہتا تھا، لیکن پچھلے 2-3 دن سے اس نے اسے رسی سے باندھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ لوہے کی زنجیر کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیروں میں کافی گہرے زخم ہو گئے تھے، اور ان کھلے زخموں کو یارم کے کیڑے مکوڑے بہت برے طریقے سے
نوچتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے زخم دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ یارم اسے کیوں نہیں مار رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اب تک اس کے مطابق یارم کو اسے مار دینا چاہیے تھا، اسے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ وہ یارم کا دشمن تھا۔ لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی کہ یارم نے اب تک اسے ختم نہیں کیا تھا۔ شاید ابھی اس کی زندگی باقی تھی اور وہ اپنی زندگی کے لیے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، کسی بھی طریقے سے خود کو یہاں سے چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس کے پاس یہ آخری موقع تھا خود کو یہاں سے آزاد کروانے کا، اور یہ آسان نہیں تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے یہاں سے چھوٹ جانا چاہتا تھا۔ یہاں سے نکل کر اس نے کبھی یہ سارے کام نہیں کرنے تھے۔ وہ بہت دور چلا جانا چاہتا تھا۔ وہ یہاں اپنے باپ کا بدلہ لینے ہرگز نہیں آیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ یارم کاظمی جیسے بندے کے ساتھ پنگے لے۔ وہ تو یہاں صرف اور صرف کنگ کے کہنے پر آیا تھا۔ کنگ کا کہنا تھا کہ وہ اسے انڈیا کا ڈان بنا دے گا، وہ پورے انڈر ورلڈ پر حکومت کرے گا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، صرف اور صرف یارم کو ختم کرنا ہے۔ اور اس نے سمجھا تھا یارم اور اس کی ٹیم کو الگ کرنا آسان ہے۔ وہ خضر احمد کو اپنے ساتھ لگا چکا تھا، یہ سمجھے بغیر کہ یارم کاظمی کی گینگ کی ریڑھ کی ہڈی خضر احمد ہے۔ وہ خضر کو لالچ دے رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ خضر احمد کو تو اپنی سانسوں کا لالچ بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں اتنے برے طریقے سے پھنس چکا تھا کہ اب یہاں سے نکلنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح ایک دفعہ یہاں سے زندہ نکلنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ کوشش کر رہا تھا، رسیاں کھولنے کی ہر ممکن کوشش کرنے میں ناکام ہوتے ہوئے اس نے اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا تھا، پوری شدت سے چلاتے ہوئے اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ روح یہاں پر تھی، اس کا بچہ یہاں پر تھا۔ اگر وہ کسی طرح سے روح تک پہنچ جاتا تو اس کے پیروں میں پڑ کر گر گرا کر اس سے معافی مانگتا، شاید اس لڑکی کو اس پر ترس آ جاتا تو شاید یارم کاظمی اسے زندہ چھوڑ دیتا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کیسے بھی روح تک پہنچے گا، اسے روح تک پہنچنا تھا، اسے اپنی جان بچانی تھی، اسے اپنی آخری سانسیں آزاد کروانی تھی، اسے یارم کاظمی کی پہنچ سے دور نکلنا تھا، اسے کسی بھی طرح یہاں سے نکل کر اپنی زندگی آسان کرنی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی بھی لوٹ کر ان کاموں کی طرف نہیں آئے گا، وہ زندگی میں کبھی لوٹ کر کنگ سے رابطہ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے گا۔ بس یارم ایک دفعہ اسے چھوڑ دے، رسیاں کھولنے میں ناکام ہوتا،
وہ اونچی آواز میں چلانے لگا تھا، کسی طرح وہ کھل جائے۔ بس ایک دفعہ اس نے اپنی پوری جان لگاتے ہوئے رسیاں کھولنے کی کوشش کی تھی، جب اچانک ہی کرسی الٹ گئی۔ وہ اچانک زمین بوس ہوا تھا۔ درد سے اس کی چیخیں نکل گئی تھی، لیکن مجال تھی جو آواز یہاں سے باہر نکلی ہو۔ کاش ایک دفعہ اس کی آواز رخ تک پہنچ جائے۔ کاش وہ اسے خود پر ترس کھانے پر مجبور کر دے۔ اس کی حالت ترس کھانے والی ہی تھی۔ ہاں، وہ جانتا تھا اگر وہ رخ تک پہنچ گیا تو وہ زندہ بچ جائے گا۔ شاید اس کے زندہ بچنے کا بھی بس یہی ایک طریقہ تھا۔ وہ کسی بھی طرح رخ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ زمین پر بری طرح الٹ پلٹ ہوتا، کسی بھی طرح اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ تو وہ رسیاں ٹوٹ رہی تھی اور نہ ہی وہ کرسی سے الگ ہو پا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے سیدھا ہونے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے آہستہ سے اٹھنا چاہا تو کرسی اس کے ساتھ ہی زمین سے اوپر ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ پیر آگے بڑھانے چاہے، لیکن قدموں میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے نڈھال سا بیٹھ گیا تھا، اپنے ایک پیر پر زور ڈالتے ہوئے۔ اس نے کرسی کو آگے کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ اس بیسمنٹ کے دروازے تک جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ دروازے تک چلا جاتا تو ممکن تھا کہ اس کی آواز باہر تک چلی جاتی، اور اگر اس کی آواز رخ تک چلی جاتی تو شاید اس کی زندگی بچ جاتی۔ وہ اپنی زندگی کو بچانے کا یہ آخری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے پاس شاید یہ کچھ سانسیں ہی بچی تھیں۔ اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ اب یارم اسے مزید زندہ رکھتا۔ اس کے زخم اور بھی زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ کل یارم نے اس کے زخم صاف کرتے ہوئے اس کے زخموں پر شراب گرائی تھی تاکہ زخم میں کیڑے نہ پڑیں، لیکن پھر بھی جتنی تکلیف سے وہ گزر رہا تھا، وہ جانتا تھا اس کے زخم انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ اگر اب بھی وہ یہاں سے نہ نکل پایا تو شاید وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، وہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی موت اس قدر خطرناک نہیں چاہتا تھا۔ اسے اپنی زندگی واپس چاہیے تھی۔ کسی بھی طرح اسے باہر نکلنا تھا، اسے رخ تک پہنچنا تھا، لیکن کیسے؟ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس سے آگے کرسی گھسیٹنا اس کے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اسے اپنے سارے جرم یاد آ رہے تھے۔ اپنے گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ کاش وہ یہ سب کچھ نہ کرتا۔ کاش وہ یارم کی بیوی پر جان لیوا حملہ نہ کرتا۔ شاید اسے یارم معاف کر دیتا اگر حملہ صرف یارم پر کیا ہوتا، لیکن اس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، جس کے لیے یارم کاظمی زندہ تھا۔
کاش کاش وہ اپنے گناہوں کا کاش وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا۔